प्रेम पदरा स्वामी वचन 34। जीवों पर सच्चे मालिक की दया का हाल और वर्णन उनकी गफलत और बेपरवाही का उसकी तरफ से। और मुनासिब और लाजिम होना हर एक जीव पर उस दया की परख करके उससे संत सद्गुरु के वचन के माफिक कमाई करके अपने सच्चे उद्धार का फ़ायदा हासिल करना। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सच्चे मालिक ने अपनी दया से जीव के लिए इस लोक में उसको अनेक औजार बख्शे हैं कि जिनके वसीले से वह अपनी रोटी और इंद्रियों के भोग का सामान पैदा करके रस और आनंद ले सके, जैसे 10 इंद्रियों और 4 अंतःकरण। इंद्रियों की 2 किस्में हैं, एक ज्ञान इंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान और त्वचा, यानी छूने वाली ताकत बदन की चमड़ी में। दूसरी कर्म इंद्रियां जैसे हाथ, पाँव, ज़बान, पेशाब, पखाना की इंद्रिय, और 4 अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अंतःकरण क्या हुए? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन 14 औजारों के वसीले से आदमी अनेक तरह के नए नए काम करता है और नई नई चीज़ें और विद्या की पोथियाँ बनाता है और मेहनत और मजदूरी और हुनर के काम और लिखना पढ़ना और बंदोबस्त दुनिया का करता है और इस तौर से धन पैदा करके अपने खाने पीने और पहनने और रस और स्वाद की चीज़ों का भोग करने का बंदोबस्त करता है। अब ख्याल करो कि जिस मालिक ने ये सब औजार और समझ और ताकत उन औजारों के काम में लाने की बख्शी है, किस कदर इस आदमी को उसकी शुक्रगुजारी और सेवा जान और दिल से करना चाहिए। इन्हें जिसने मालिक ने जो सब पैदा किया है उसकी शुक्रगुजारी। वह सच्चा मालिक कुल दयाल है, दातार है और सब जीवों पर चाहे वे समझे या न समझे और उसकी दया और दात का शुक्राना करें न करें, बराबर दया कर रहा है और सब तरह से उनकी संभाल और रक्षा जैसे जैसे जब जब मुनासिब होती है करता है। सिवाय औजारों के तन में उस सच्चे मालिक ने बाहर से भी बहुत सामान आदमी और जानदारों के आराम के लिए जैसे सूरज और चाँद, पानी और हवा और अग्नि और रोशनी और बिजली वगैरह पैदा किए हैं। इस सब दया और दात के एवज में वह सच्चा दाता और दयाल मालिक कि जो सबका सच्चा माता और पिता है, कोई खिदमत या सेवा या शुक्रगुजारी का काम या उस शुक्रगुजारी का इजहार और वर्णन जीवों से नहीं चाहता और न इस बात की उसको परवाह ही है, करो तो न करो तो। पर उन जीवों पर जिनको उस मालिक ने बुद्धि की ताकत निर्णय और भेद करने की दी है और नफ़े और नुकसान की परख दी है और रचना और उसके सामान को देखकर उसके बनाने और पैदा करने वाले की पहचान करने वाली बख्शी है, ये फ़र्ज और लाजिम है कि वे दरियाफ्त करें कि उनके जीव यानी रूह का असली मुकाम कहाँ है और वहाँ कैसा आनंद और सुख है, और इस देश में जहाँ की वह तन मन और इंद्रियों के साथ संसार में बंध रही है और उस देश के सुखों में क्या फ़र्क है और उनके सच्चे पिता और माता कुल मालिक का कैसा स्वरूप और कैसा धाम और उस मालिक से मिलने में क्या फ़ायदा और दूरी में क्या नुकसान है और वह दूरी किस तरह दूर हो सकती है, यानी वह रास्ता किस तरकीब और किस सवारी से तय करके सूरत यानी रूह अपने निज घर में पहुँच सकती है। हर चंद वह सच्चा मालिक जीवों की शुक्रगुजारी और खिदमत और सेवा का मोहताज नहीं है, बस जीवों को मुनासिब है कि अपने नफ़े और फ़ायदे के वास्ते ज़रूर शुक्रगुजारी उसकी दया और दात हमेशा और हरदम करते रहें। जो वह ऐसा करेंगे तो उनके मन में उस सच्चे मालिक का प्यार और भाव कायम रहेगा और वो बढ़ता जाएगा और उसके सबब से अंतर में शांति और एक तरह की खुशी पैदा होगी कि जो उनकी सूरत यानी रूह को ताकत देती रहेगी।
دیکھو دنیا میں جو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کسی طرح کا سلوک کرتا ہے یا تکلیف کے وقت اس کی مدد اور غم خواری کرتا ہے یعنی سہایتا کرتا ہے یا ضرورت کے وقت میں دھن دیتا ہے تو وہ شخص کس قدر اس کا احسان مند ہوتا ہے اور تہہ دل سے یعنی اپنے انتر کے انتر سے اس کو دعا دیتا ہے اور جس قدر اس سے بن سکے اس کی سیوا اور اس کے لڑکوں یا پیاروں کی سیوا کرنے کو تیار رہتا ہے اور جب موقع پاتا ہے تب فوراً سیوا کر کے تھوڑا بہت اس احسان کا ایک زانہ اپنے من میں بہت ایک زانہ کر کے اپنے من میں بہت خوش ہوتا ہے جو کہ صورت یعنی سب جیو اس سچے مالک کی انش ہے اور ان میں سبھاؤ اور چال جاری ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف اور سختی میں مدد کرتا ہے اور پھر وہ دوسرا اس کا احسان مان کر عوض میں پیار اور محبت اور خدمت کرتا ہے تو اسی سبھاؤ اور چال کے موافق ضرور ہر ایک آدمی کے من میں سچے مالک کی دیا اور داد کے عوض میں اس کے چرنوں میں پیار اور بھاؤ اور ان کی سیوا کا شوق پیدا ہونا چاہیے اور اس کا ظہور بھی اچھی طرح ہونا چاہیے پر عام طور پر یہ بات نظر نہیں آتی یعنی آدمیوں میں یہ چال مالک کے شکر گزاری کی کم دیکھنے میں آتی ہے سبب اس کا یہ ہے کہ پہلے تو وہ مالک کسی کو نظر نہیں آتا اور نہ ملتا ہے اور جہاں کہیں وہ پرگٹ یعنی ظاہر ہوتا ہے وہاں اس کی پہچان نہیں آتی اور جو اس نے اس معاملے میں حکم دیا ہے اس سے لوگ اپرچت یعنی نا واقف ہیں مالک نے کہا ہے کہ جہاں سچے پریمی اور بھکت جن ہیں ان کے ہردے میں میرا واس رہتا ہے اور کہیں جو مجھ کو کوئی ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہے تو میں نہیں ملوں گا پر پریمی بھکت کے ہردے میں بستا ہوں وہاں مجھ کو تلاش کرو اور جو سیوا اور بھاؤ اور پیار کرنا ہوگے وہاں وہ سچے پریمی بھکت کے ساتھ برتاؤ کرو تو وہ سیوا میری سیوا ہے اور جس قدر بھاؤ اور پیار کوئی کرے گا وہ میرے ساتھ بھاؤ اور پیار سمجھا جاوے گا اور اس کا پھل میں دوں گا دنیا میں بھی اس بات کا ثبوت پرتش دکھائی دیتا ہے کہ جو کوئی کسی کے بالک سے پیار کرے اور اس کو کچھ کھلاوے پلاوے یا پہراوے تو اس بالک کے ماں باپ اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی سیوا کا بدلہ آپ دیتے ہیں اسی طرح جو کوئی دکھی اور نردھن جیووں کو جو کہ سچے مالک کے بالک ہیں مدد اور اپکار کرے اس سے مالک راضی ہوتا ہے اور اپکار کرے اس سے بھی مالک راضی رہتا ہے اور جیو بھی اس کی کارروائی دیکھ کر راضی اور خوش ہوتے ہیں اور جہاں تک جس سے بنے مدد بھی کرتے ہیں اور جو ایسا کام نشکام بناوے تو اس کے بدلے میں مالک پریم اور بھکتی کی بخشش کرتا ہے اور نہیں تو اس لوک میں یا پرلوک میں سکھ دیتا ہے یہ تو ہر عام جیووں کے ساتھ اپکار کرنے کا بیان ہوا اور پریمی جن جو کہ مالک کے نت پیارے بالک ہیں بلکہ کسی درجے میں خود اسی کا سوروپ ہیں ان کی سیوا کا پھل تو کچھ کہنے اور لکھنے میں نہیں آ سکتا مکتی کا دینا تو ایسی سیوا کے بدلے میں بہت ذرا سا انعام ہے ایسی نشکام سیوا کے پھل میں مالک کا درشن اور نج دھام میں پاسا ملتا ہے اور مالک نے کہا ہے کہ پریمی اور بھکت جن میری آتما یعنی میری جان ہے ان کے معرفت جو کوئی مجھ سے ملنا چاہے مل سکتا ہے اور ان کے وسیلے سے جو کوئی میری سیوا کرنا چاہے وہ سیوا مجھ کو پہنچ سکتی ہے ایسے پورے پریمی اور بھکت جن جو کہ سچے مالک ستیہ پروش راجو سوامی دیال سے مل رہے ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں جو برہم اور پار برہم سے مل رہے ہیں وہ سات کہلاتے ہیں اور جو ملنے کا جتن اور ابھیاس کر رہے ہیں ابھی برہم پد تک نہیں پہنچے ہیں وہ ستسنگی کہلاتے ہیں سنت جن
تو آپ ہی سچے مالک ستیہ پروش راج سوامی دیال کا سوروپ ہیں، اور 7 جن برہم اور پار برہم کا سوروپ ہیں، اور سچے ستسنگی جو ابھیاس میں درد اور شوق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ سچے مالک کے نیک پیارے بال بچے ہیں۔ جو کوئی مالک کے نمت ان کی سیوا کرے گا اور ان کے ساتھ بھاو اور پیار کرے گا، اس سے کل مالک پرسن ہوئے گا اور مہربان ہو کر بھکتی یعنی پریم دان دے گا، کہ جس سے وہ بھی ایک دن ساتھ اور سنت گتی حاصل کر کے سچے مالک کے دربار میں داخل ہو کر امر و اجر ہو جاوے گا، اور جنم مرن سے رہت ہو کر پرم آنند اور مہا سکھ کو جس میں کمی و بیشی نہیں ہوئے گی پراپت ہوگے گا۔ بعض آدمی خیال کرتے ہیں کہ وہ مالک تو چیتن اور اروپ ہے، اس کو کسی کے نفع اور نقصان اور آرام اور تکلیف سے کچھ واسطہ نہیں ہے، اور نہ کسی کی پرارتھنا اور بنتی کی وہاں خبر ہی ہوتی ہے، اور نہ کوئی کارج وہ کرتا ہے، یعنی وہ اکرتا اور نرلیپ ہے، اس واسطے اس کی کوئی سیوا اور خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خیال ان ودیاوان اور بدھیمان لوگوں کا بالکل غلط ہے۔ سچا مالک اروپ اور اکرتا بھی ہے اور سوروپوان اور کرتا بھی۔ جو ہے آدی میں آپ روپ نہیں دھرتا تو رچنا میں کوئی روپ پرگٹ ہی نہیں ہوتا۔ اب خیال کرو کہ آدمی اس لوک کی رچنا میں سب سے شریشٹھ اور اتم ہے، اور اس کو کل اختیار اور حکومت اس لوک میں دی گئی ہے۔ اس کا جو روپ ہے وہی روپ یا اس کا نقشہ یا خاکہ تھوڑی بہت کمی کے ساتھ سب جانداروں میں جیسے چوپائے، پرندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ میں برابر نظر آتا ہے، جبکہ نیچے کی رچنا میں اسی آدمی کا روپ یا نقش یا خاکہ برابر چلا گیا ہے۔ تو اب دریافت کرنا چاہیے کہ آدمی کا روپ کہاں سے آیا، یعنی اوپر کے لوگوں کی رچنا میں یہی روپ بڑھ کے درجے کا ضرور ہوگا، اور کوئی ایسا स्थान رچنا میں ضرور ہے کہ جہاں آدی میں آکار سوروپ مالک کا پرگٹ ہوا، اور پھر اس سے نیچے کی رچنا میں اسی نقش یا خاکہ درجے بدرجے کمی کے ساتھ برابر چلا آیا ہے۔ سنت سدگرو جو کل مالک کا سوروپ ہے اور تمام رچنا کے بھید کو جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پرتھم روپ رنگ اور ریکھا ستلوک میں پرگٹ ہوئے، اور وہاں سے درجے بدرجے جیسے کہ رچنا نیچے کے استھانوں میں ہوتی آئی، اس روپ کا بھی اسی کے ساتھ اتار ہوتا چلا آیا۔ اب وچارنا چاہیے کہ جہاں سے آج ضرور سوروپ کا ہوا وہی سوروپ کل نیچے کا ہے، رچنا کا کرتا ہے، اور وہی پریم سوروپ اور دیال سوروپ ہے، اور جس اروپ سے کہ آج دھار آئی وہ پریم اور دیالتا اور کل سوروپوں کا بھنڈار ہے۔ یہی سوروپ اس اروپ کو جو اس کا نج روپ اور بھنڈار ہے رکھاوے گا، اور بغیر اس سوروپ کی مدد کے کوئی اس اروپ بھنڈار میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے جو کوئی اس اروپ سے ملنا چاہے اس کو چاہیے کہ پہلے اس آدی سوروپ کی بھکتی کر کے وہاں تک اس راستے سے جو کہ اس سوروپ نے سنت سدگرو روپ دھر کر اس سنسار میں پرگٹ کیا ہے پہنچے، تب اروپ سے میرا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو جس جگہ کہ جیو کی پنڈ میں بیٹھک ہے وہیں بیٹھا بیٹھا چاہے جس طرح اروپ کی مہما گایا کرے اور ذکر کیا کرے اور نرنے اور تحقیقات کرتا رہے، پر جب تک کہ اس جگت کی جو کہ اس سوروپ نے آپ سنت روپ دھر کر پرگٹ کی ہے کمائی اور ابھیاس نہیں کرے گا، تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور اس واسطے دیہ کے بندھن اس کا کبھی نہیں کاٹا جاوے گا، اور نہ جنم مرن سے رہائی ہوگے گی، اور نہ اپنے نج گھر میں یعنی ستلوک اور راج سوامی پد میں دخل پاوے گا۔ اس سبب سے کل ودیاوان اور بدھیمان لوگ خالی رہ گئے، صرف باتیں ودیا بدھی کی بناتے رہے، اور جو کچھ انہوں نے اسے مالک کے روپ یا اروپ کا نرنے کیا وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کو رچنا کے بھید
کی صحیح خبر ملی۔ اس واسطے ان کے من اور بدھی کا اندھیرا اور بھرموں اور سندیہ بالکل دور نہیں ہوا، اور اسی سبب سے ان لوگوں کے وچن میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایک سامنے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ بکتا ہے، اور دوسرا اسی کو رد کرتا ہے اور دوسری بات بتاتا ہے، پر یہ سب کے سب بھول اور بھرم میں پڑے ہوئے ہیں اور عقل سے انمان کر کے باتیں بناتے ہیں۔ صورت یعنی روح کی آنکھ سے کچھ دیکھا نہیں ہے، اور سنت سدگرو جو حال فرماتے ہیں وہ دیکھے ہوئے کہتے ہیں، اور ان کا وچن ایک ہی ہے اور ہمیشہ قائم ہے، کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا اور نہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے سب جیووں کو چاہیے کہ سنت وچن کو مانیں اور موافق ان کے حکم کے بھکتی کر کے، اور جو جگت وہ بتاتے ہیں اس کی پریم کے ساتھ کمائی کر کے، جو راستہ کہ انہوں نے بتایا ہے اسی راستے ہو کر پہلے ستلوک میں پہنچ کر درشن ست پروش کا کریں، اور وہاں سے ست پروش کی مدد لے کر راز سوامی پد میں جو کل مالک اور سب کا نج بھنڈار ہے پہنچے۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ دیہدھاری مالک کا سوروپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے حد ہے، اننت ہے، اپار ہے، اور دیہدھاری کا سوروپ حددار ہے۔ یہ بات بھی نہایت نادانی یعنی انجانتا کی ہے، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ مالک سرو ویاپک ہے، یعنی سب جگہ ہے، تو جو وہ سب جگہ ہے تو آدمی بھی ضرور موجود ہے، پر کسی کو نظر نہیں آتا۔ جو کوئی سنتوں کی جکتی کی کمائی کر کے اپنے انتر میں متھن کرے گا اس کو مالک کا روپ ضرور نظر آنا چاہیے، کیونکہ وہ آورنوں یعنی پردوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب ابھیاس کر کے سب آورن دور کیے جائیں تب اس مالک کا جلوہ اور جمال نظر آنا چاہیے، پر کسی کو اس بھید کی خبر نہیں ہے۔ اس سبب سے وہ اپنی تچھ بدھی سے جو نہایت انجان ہے ایسی الٹی سمجھ رکھتے ہیں۔ اس اپار اننت روپ مالک کا ہر جگہ اور دیہدھاری سوروپ میں موجود ہونا اس دشان سے صاف طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے، جیسے کہ ہوا یا آکاش ہر گھر میں موجود ہے اور اس گھر کی لمبائی اور چوڑائی کے موافق حددار معلوم ہوتی ہے، پر وہ کبھی حصے اور ٹکڑے نہیں ہوا۔ باہر کے منڈل سے جو کہ نہایت وسیع اور ہمیشہ ملا ہوا ہے اور درجے بدرجے اونچے کی طرف لطیف اور سوکشم ہوتا چلا گیا ہے، اور یہ حال اس مکان کے درجے یا خانوں سے جو کہ 5 یا 7 ہوئے معلوم ہو سکتا ہے۔ سب سے اوپر کے درجے کی ہوا یا آکاش نہایت سوکشم اور صاف ہوتا ہے، اور ہر درجے کی ہوا اور آکاش باہر کے منڈل کے اسی درجے یا طے سے ملے ہوئے ہیں کہ جو جگت کے ساتھ نیچے کے درجے یا خن کو ہوا متھن کر کے اوپر چڑھائے جاوے تو بالکل صاف اور نرمل اور سوکشم ہو کر اپنے منڈل کے ساتھ مل جاوے گی، اور وہاں پر نہ وہ مکان کے اندر میں کہیں جا سکتی ہے اور نہ باہر، اور کوئی حد اس کی نہیں ہے، یعنی اندر باہر ایک ہی ہے، اور موافق اپنے منڈل کے اپار اور بے حد ہے۔ اسی طرح سے مالک سب جگہ اور سب دیہوں میں بغیر ٹکڑے اور حصے ہونے کے موجود ہے، اور جتنے درجے کہ اس چیتنیہ میں کہے جا سکتے ہیں وہ باسبب مایا کے ویرونی کے ہوئے ہیں، اور مایا بھی کسی مقام پر پیدا ہوئی ہے۔ نرمل چیتنیہ دیش میں جو سنتوں کے سچے مالک کا دیش ہے، اس مایا کا نام اور نشان بھی نہیں ہے۔ یہ سب درجے دیہدھاری کے سوروپ میں سوکشم ریتی سے موجود ہیں، اور ہر ایک درجے کا چیتن اسی درجے کے باہر کے چیتن منڈل سے ملا ہوا ہے۔ جو صورت چیتنیہ کہ اس نرمل چیتنیہ سے دھار روپ ہو کر پنڈ میں اتر کر ٹھہری ہے، اس نرمل چیتنیہ دیش کے باسی اور بھیدی سنت سدگرو سے مل کر اور راستے کا بھید اور جگت اسی دھار پر سوار ہو کر لوٹنے کی دریافت کر کے ابھیاس کرے،
یعنی اپنے گھٹ کو مت کر آورن دور کرتا جائے اور ان کو چھید کر اوپر کو چڑھتا جائے، تو وہ سورج ایک دن نرمل چیتنیہ دیش میں پہنچ کر اس اپار اور اننت روپ سے مل کر ایک ہو جاوے گی، اور دیہ کی حد کسی طرح سے اس کے اپار اور اننت روپ میں حارج اور مانع نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مکان میں اونچے درجے یا خن کی ہوا کا میل اس منڈل کے ساتھ ہونے میں مکان کی روکنے والی حد کوئی روک نہیں سکتی، ایسے ہی جس ابھیاسی سورج کا راستہ نیچے سے اوپر تک گھٹ میں اس طور سے کھل گیا، وہی سورج اس اروپی اننت اور اپار روپ سے مل کر ایک ہو گئی، پر باہر مکھ دشٹی والوں کی جو باہر سے دیکھتے ہیں ان کو وہ حددار اور دیر سوروپ دکھائی دیتی ہے، پر جو بھیدی اور ابھیاسی ہیں وہ اس کے اپار اور اننت روپ کی پہچان کر کے اس کے ساتھ مالک کے مافک پریم پوروک برتاؤ کریں گے۔ مالک ہر ایک کے گھٹ میں ایسے گپت ہے جیسے پھول میں خوشبو، دودھ میں گھی، پر جب تک کہ متھن نہیں کیا جاوے گا پھول میں سے عطر اور دودھ میں سے گھی نہیں نکلے گا۔ سو متھن کی ترکیب اور گھٹ کے بھید کی کسی کو خبر نہیں ہے، اور جو ان کو جتایا جاتا ہے تو دنیا اور اس کے سامان اور من اور اندریوں کے بھوگ کی آشکتی کے سبب سے نہیں مانتے ہیں، اور ہنسی یا ٹھٹولی اور واد وواد کر کے سچی بات کو اڑا دیتے ہیں اور اپنی ابھاگیتا کو دور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس سبب سے جنم مرن کے چکر سے نہیں بچ سکتے، اور بارمبار دیہ دھر کر دکھ سکھ اونچے نیچے دیش اور یونیوں میں بھوگتے رہتے ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ کل مالک راسوامی دیال کا دھام اونچے سے اونچے دیش میں ہے، اور وہی سب کا مرکز یعنی مدھیہ ہے، اور آپ اننت اور اپار روپ ہے، وہیں سے آدی میں دھار پرگٹ ہوئی اور نیچے کی طرف ٹھیکے ٹھیکے پر ٹھہرتی ہوئی رچنا کرتی ہوئی چلی آئی ہے۔ جو کوئی اس دھار کا بھید جیسا کہ سنت ستگرو نے فرمایا ہے لے کر اور اسی دھار کو پکڑ کر ٹھیکے ٹھیکے یعنی منزل منزل پر ہوتا ہوا چل کر چلے گا، وہی ایک دن اس نے دھام میں پہنچ کر امر اجر ہو جاوے گا اور پرم آنند کو پراپت ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ وہ دھام اور وہ اروپ ایک چیتنیہ اور پریم کا بھنڈار ہے، کسی کی سیوا کا محتاج نہیں ہے، پر جو جیو اس کل مالک کی دیا اور داد کا وچار کرے گا اس کے من میں ضرور ابھیلاشا درشن اور سیوا کرنے کی پیدا ہوگی، اور پریم اور بھاو اس مالک کے چرنوں میں جاگے گا، پھر اس پریم اور بھاو کی پرگٹ کرنے اور اس سیوا کی ابھیلاشا پورے کرنے کے بعد سے اسی اروپ مالک کا سوروپان روپ یعنی سن ستگرو روپ دھار کر جگت میں پرگٹ ہوا اور اپنے سچے پریمی اور بھکتوں کی ابھیلاشا دیہ سوروپ دھر کر پوری کری، اور پھر اپنی مہر اور دیا دن دن ان پر زیادہ سے زیادہ کر کے اور بھید اپنے نج دھام اور اس کے راستے کا دے کر اور اس آدی دھار کی ڈوری پکڑا کے اور چلنے کی جگت کا ابھیاس کرا کے ان کو اپنے سنگ نج گھر میں پہنچا کر پرم آنند کو پراپت کرا دیا، سوائے اس جگت کے جو کہ اوپر لکھی گئی اور کوئی ترکیب یا راستہ نج دھام میں پہنچنے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ سچا مالک آپ پریم کا بھنڈار ہے، اور جیو یعنی سورج بھی پریم سوروپ ہے، پر اس کا پریم الٹا ہو کر سنسار اور اس کے بھوگوں کی چاہ میں لگ گیا، جس کو موہ اور مایا کا جال کہتے ہیں۔ اس واسطے جب تک کہ پریم انگ لے کر جیو اس آدی دھار کو جو کہ پریم کی دھار ہے پکڑ کر نہیں چلے گا تب تک راستہ طے نہیں ہوگا، اور وہ پریم اس دیہ اور اس لوک میں سیوا اور بھاو سہت سنت ستگرو یا سات گرو اور سچے پریمی ستسنگیوں کے سنگ سے پیدا ہوگا، اور سورج شبد یوگ کی کمائی سے جس کو پریم یوگ کہنا چاہیں گے، وہ پریم دن دن بڑھتا جاوے گا
اور ایک دن نج گھر میں پہنچا کر چھوڑے گا، اور جس قدر اس طرف صورت کی چال چلتی جائے گی، دنیا اور اس کے سامان کا موہ آپ ہی آپ دن دن کم ہوتا جاوے گا۔ جو کوئی بڑبھاگی جیو ہے وہ اس وچن کو مانیں گے اور اس سے پورا فائدہ اٹھاویں گے، یعنی اپنا سچا اور پورا ادھار سنت سدگرو راج سوامی دیال کی مہر سے کراویں گے۔ اور جن کا بھاگ جاگن ہار نہیں ہے وہ اس وچن کو نہیں مانیں گے، اور اس بات سے مایا اور کال کی رچنا میں پڑے رہیں گے، اور دیہ اور سنسار کے دکھ سکھ اور بارمبار جنم مرن کی تکلیفیں سہتے رہیں گے۔